अलैकुम सेकेंड ईयर सी। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है बैंक। बैंक क्या करते हैं, बैंक क्या होते हैं। बैंक एक ऐसा माली इदारा है जो कि लोगों की अमानतों को अपने पास जमा रखता है। बैंक लोगों की अमानतों को जमा भी करते हैं और फिर ज़रूरतमंदों को कर्ज़े भी देते हैं। इस तरह से वो लोगों की आमदनी में से फ़ालतू रकम अपने पास जमा करते हैं और उनमें से कर्ज जारी करते हैं और फिर ज़र की तख्लीक भी करते हैं। ये जो ज़र की तख्लीक का टॉपिक है ये हम पूरे का पूरा अलग से भी पढ़ेंगे, बल्कि मुनाफा भी हासिल करते हैं और तजारत को फ़रोग़ देने में मदद भी देते हैं। प्रोफेसर क्राउथर जो है वो बैंक की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, बैंक कर्ज़ों का कारोबार करता है, आवाम से अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़े मुहैया करते हैं। चूँकि बैंक की जारी करदा रसीदें लोग बिला हीलो हज्जत कबूल कर लेते हैं, हीलो हज्जत यानी बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर हेजिटेशन के, इसलिए बैंक ज़र की तख्लीक भी करता है। प्रोफेसर रिनाल्ड जो है वो कहते हैं बैंक ज़र का कारोबार करते हैं, बल्कि ये ज़्यादा कहना मुनासिब होगा कि कर्ज़ों का लेन देन करते हैं। एक और माहिर हैं बर्टन, वो कहते हैं कि बैंक नकद सरमाए का मुहाफ़िज़ और तकसीम करनिंदा है। बैंक क्या है? नकद सरमाए का मुहाफ़िज़ यानी लोगों की अमानतों को जमा करता है और तकसीम करनिंदा है, फिर उसे लोगों में कर्ज़ की शक्ल में तकसीम कर देता है। इसके बाद हम बैंकों की इकसाम जो है वो पढ़ेंगे कि बैंक जो है वो कौन कौन से जो है वो हमारे पास हैं। सबसे पहला जो बैंक है वो है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक, हर मुल्क में मरकज़ी बैंक होता है, इसका बड़ा बैंक होता है। ये जो मरकज़ी बैंक है ये किसी मुल्क के निज़ाम ज़र, निज़ाम सरमाया और निज़ाम बैंकारी को मुस्तहकम, मुतहरिक और जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मदद देता है। हर मुल्क में ये क्या करता है, माली निज़ाम को इस्तेहकाम नसीब करता है, ज़री पॉलिसी को कामयाब बनाने में मदद करता है ताकि मुल्क में कीमतें मुस्तहकम रहे, यानी कि मुल्क में ना अफरात ज़र हो ना ही तफरीत ज़र हो। नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। ये बैंक मुल्क के तमाम तजारती बैंकों को फिर कंट्रोल भी करता है और मुख्तलिफ़ बैंकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये बैंक पाकिस्तान में 1 जुलाई 1948 को कायम हुआ था। हिंदुस्तान या इंडिया में इसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड में इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, ये है मरकज़ी बैंक। प्रोफेसर डी कॉक जो है मरकज़ी बैंक की डेफिनेशन करते हुए कहते हैं कि मरकज़ी बैंक का अवलीन मकसद नोट जारी करना है और ज़र की कदर को मुस्तहकम रखना है। नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। फिर जो बैंक की किस्म है वो है तजारती बैंक। मरकज़ी, ये जो आपके इर्द गिर्द सारे बैंक नज़र आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तजारती बैंक। मरकज़ी बैंक के अलावा मुल्क में तजारती बैंक भी होते हैं जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से वजूद में आते हैं, यानी एक तरफ लोगों की अमानतों को जमा करते हैं तो दूसरी तरफ वही रकम ताजरों, सनतकारों, दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ पर देकर सूद कमाते हैं। इस तरह ये बैंक क्या करते हैं, मुल्क में सनती तजारती कारोबारी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में ये कौन सा है? नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक, द बैंक ऑफ पंजाब, फर्स्ट वुमेन बैंक, अस्करी बैंक है, बैंक अल-फलाह है, फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है। तजारती बैंक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ़हरिस्ती बैंक और एक होते हैं गैर फ़हरिस्ती बैंक। फ़हरिस्ती बैंक या इनको शेड्यूल्ड बैंक भी कहा जाता है एक्सक्यूज़ मी। ये ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें कारोबार शुरू करने से पहले मरकज़ी बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है और इनके सरमाए की कम अज़ कम हद का तयन वो करता है। ये इस बात के पाबंद होते हैं कि अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा मरकज़ी बैंक के पास महफूज सरमाए के तौर पर जमा कराएंगे ताकि बुरा वक्त आने पर मरकज़ी बैंक उनका आखिरी सहारा बनते हुए उनकी मदद करे। पाकिस्तान में ये कौन से हैं? नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, अलाइड बैंक है और मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये बैंक मरकज़ी बैंक के मुकम्मल तौर पर ताबे नहीं होते, लेकिन कुछ असूलों ज़वाबित के तहत उन्हें उनके अंडर काम करना पड़ता है। तो फ़हरिस्ती बैंक क्या है? जिन्हें कारोबार शुरू करने से पहले मरकज़ी बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर है गैर फ़हरिस्ती बैंक। गैर फ़हरिस्ती वो बैंक हैं जिन्हें इजाज़त नहीं लेनी पड़ती मरकज़ी बैंक से अपना कारोबार शुरू करने, ना ही वो मरकज़ी बैंक पर के किसी तरह से किसी बात के पाबंद होते हैं। ये ऐसे बैंक हैं जिनकी कारोबारी सरमाए की कम अज़ कम हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, यानी वो जितने सरमाए से चाहें कारोबार शुरू कर सकते हैं।
اور نہ ہی یہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی امانتوں کا کچھ حصہ کچھ سرمایہ مرکزی بینک کے پاس جمع کریں۔ اور پھر مرکزی بینک بھی اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی مدد کرے۔ پاکستان میں کوآپریٹو بینک اسی قسم کے بینک ہیں۔ پھر تیسری قسم جو تجارتی بینکوں کی ہے وہ ہے صنعتی بینک۔ نام سے ظاہر ہے انڈسٹریل بینک، یہ صنعتوں کی ترقی کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ بینک لوگوں کی امانتوں کو بھی جمع کرتے ہیں، لیکن انہیں دیتے صرف کس کو ہے؟ قرض صنعت کاروں کو۔ ان کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ملک میں صنعتی ترقی کو فروغ دیں۔ یہ بینک صنعت کاروں کو چھوٹی، درمیانی، طویل مدت کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ یہ قرضے ملکی کرنسی اور زر مبادلہ دونوں صورتوں میں دیے جاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں یہ کون سے ہیں؟ صنعتی ترقیاتی بینک، یہ قائم ہوا تھا 1961 میں، یہاں پہ لکھ لیجیے گا، پاکستان میں صنعتی ترقیاتی بینک ہے IDBP، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، 1961 میں قائم ہوا تھا۔ اور پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن، PICC کیسے کہا جاتا ہے؟ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس پہ کرنا ہے۔ 1957 میں یہ قائم ہوا تھا۔ یہ دونوں بینک جو ہیں صنعت کاروں کو قرضہ دینے کے لیے جو ہیں بنائے گئے۔ پھر ہے زرعی بینک۔ زرعی بینک کیا ہوتے ہیں؟ نام سے ہی ظاہر ہے، ایگریکلچرل بینک۔ یہ بینک، ان کا اولین مقصد کیا ہے کہ زراعت پیشہ لوگوں کو چھوٹی، درمیانی، لمبی مدت کے لیے قرضے دیں، تاکہ وہ کیا کریں، کسان وغیرہ اپنی کھاد، بیج، ادویات، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، تھریشر اور دیگر آلات خرید کر زراعت کو جدید طریقوں پر استوار کریں اور زراعت میں مشینی کاشت کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کریں۔ یہ بینک کاشتکاروں کو آسان اقساط پر قرضے مہیا کرتا ہے، انہیں ضروری مشورے بھی دیتا ہے۔ اور پاکستان میں یہ کون سا ہے؟ زرعی ترقیاتی بینک آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، 1961 میں قائم ہوا تھا۔ پھر پانچویں قسم جو بینکوں کی ہے وہ ہے زر مبادلہ کے بینک۔ یہ بینک عام طور پر زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ بین الاقوامی تجارت میں جو غیر ملکی ادائیگیاں ہوتی ہیں ان میں یہ بینک کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا لین دین زر مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو زر مبادلہ کے بینک کہتے ہیں۔ مثلاً یہ کون سے ہیں پاکستان میں؟ امریکن ایکسپریس، چارٹرڈ بینک، نیشنل اینڈ گرین لیس بینک، یہ سب غیر ملکی بینک ہیں جو زر مبادلہ کے بینک کہلاتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو جو ملکی فہرستی تجارتی بینک ہیں وہ بھی زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں، ان میں غیر ملکی کرنسی کے اکاؤنٹ بھی کھولے جاتے ہیں۔ پھر ہے بچت کے بینک۔ یہ کیا نام سے ظاہر کہ بینک جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی امانتوں، لوگوں کی بچتوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، پھر ان کو بچتوں کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں۔ پاکستان میں ڈاک خانے، قومی بچت کے مراکز اس قسم کے بینک ہیں۔ یہ بینک لوگوں کی چھوٹی چھوٹی رقوم کو بھی جمع کرتے ہیں اور مختلف اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں اور لوگوں کی امانتوں کو جمع کر کے انہیں جو ہے وہ منافع دیتے ہیں اور خود جو ہے کاروبار کرتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس امداد باہمی کے بینک۔ امداد باہمی کے بینک کیا ہیں؟ یہ اپنا سرمایہ، اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے فرائض وہی ہیں جو کہ عام تجارتی بینک کے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو بینک ہیں یہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں، یعنی کاشتکاروں کو قرضہ دینے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں نظام کے انتظام کے لحاظ سے یہ تین ان کے مرحلے ہیں۔ ایک یہ دیہی سطح پر یعنی گاؤں کی سطح پر دیہی انجمن، پھر سینٹرل کوآپریٹو یعنی کہ ضلع کی سطح پر، اور پھر پروونشنل کوآپریٹو یعنی کہ صوبے کی سطح پر یہ قائم ہوتے ہیں۔ لاسٹ پر جو بینک ہیں وہ ہیں ہمارے پاس رہن کے بینک، مورٹگیج بینکس۔ یہ ایسے بینک ہیں جو کہ لوگوں کی جائیداد، زمین، مکانات، صنعتی مشینری، دیگر قیمتی اشیاء بطور رہن رکھ کے انہیں قرضے دیتے ہیں۔ جب تک قرض کی رقم واپس نہیں ملتی اس جائیداد سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا مکان کا کرایہ یا زمین کی پیداوار جو رہن رکھی گئی ہو بینک کی آمدنی کا حصہ ہوتی ہے۔ عام طور پر نان شیڈیولڈ بینک اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں۔ پاکستان میں تعمیر مکانات کی مالی کارپوریشن اور دیگر جو تجارتی بینک ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب ہم تجارتی بینکوں کے فرائض جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ یہ تجارتی بینک کیا کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پہلا فرض یہ جو سر انجام دیتے ہیں وہ ہیں یہ لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی ڈیفینیشن میں بھی پڑھا کہ جیسے بینک لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتا ہے اور لوگوں کو قرضے دیتا ہے، تو تجارتی بینک کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ وہ رقم جو لوگ بینکوں کے پاس جمع کرواتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس رقم کو واپس طلب کر سکتے ہیں۔ بعض امانتوں پر تجارتی بینک مختلف شرح سے منافع بھی دیتے ہیں۔ یہ کام بینکوں پر اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب امانتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ امانتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہیں میعادی امانتیں، پھر ہیں طلبی امانتیں، پھر ہیں بچت امانتیں، اور لاسٹ پر نفع نقصان شراکتی کھاتے، پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔
پہلے ہیں میادی امانتیں، یہ ٹائم ڈپازٹ. میعاد کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم کو. ٹائم ڈپازٹس. میادی امانتوں سے مراد کیسی امانتیں ہیں؟ جو لوگ ایک مقررہ عرصے یعنی 1 یا 2 سال یا 5 سال تک رقم جو ہے بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں. اس عرصے سے پہلے وہ رقم کو بینک سے نہیں نکلوا سکتے. اس قسم کی امانتوں پر بینک عموماً زیادہ شرح سود ادا کرتا ہے. البتہ اگر کسی شدید مجبوری کے تحت امانت دار اپنی رقم بینک سے نکلوانا چاہے تو اس کے لیے پیشگی نوٹس دینا پڑتا ہے اور بینک خصوصی چارجز بھی وصول کرتا ہے. دوسری جو تجارتی بینک کی امانتوں کی جو قسم ہے وہ ہے طلبی امانتیں. پہلی تھی میادی امانتیں، دوسری طلبی امانتیں یا چلنت حساب بھی اسے کہتے ہیں. اس قسم کی امانتیں کاروباری لوگ جمع کراتے ہیں. وہ دن میں کئی بار آ کر بینک میں رقم جمع کرا سکتے ہیں اور بینک کے اوقات میں جتنی بار بھی چاہیں وہ رقم کو نکلوا سکتے ہیں. بینک ان کے لیے آمین کے طور پر کام کرتا ہے. ایسی امانتوں پر بینک کوئی سود ادا نہیں کرتا. البتہ اگر کسی وقت اس قسم کے کھاتوں میں سے کسی شخص کی رقم ایک مخصوص حد سے کم رہ جائے، ٹھیک ہے، فرض کریں 1000 روپیہ اس کے بینک میں ہونا چاہیے اور 1000 روپیہ نہیں رہا، کم ہو گیا، تو بینک ان لوگوں سے کچھ ہرجانہ، کچھ جو ہے وہ سزا کے طور پر ہرجانہ کچھ رقم وصول کرے گا، جو کہ بہت ہی معمولی سی ہوتی ہے. پھر جو تیسری امانتوں کی قسم ہے وہ ہے بچت امانتیں. اس قسم کی جو امانتیں ہیں عام طور پر بچت کرنے والے افراد بینک میں جمع کراتے ہیں. اب یہ جو بک میں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ 5 روپے 2 روپے سے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، تو ابھی ایسا نہیں ہے. یہ اکاؤنٹ کم از کم 1000 روپے سے بینکوں میں کھولے جاتے ہیں. اس قسم کے کھاتوں میں سے ہفتے میں 1، 2 یا 3 بار رقم نکلوائی جا سکتی. اس طرح زیادہ سے زیادہ اگر جو رقم نکلوانے کی ایک حد بھی مقرر ہوتی ہے. اگر اس قسم کے کھاتوں میں سے زیادہ رقم نکلوانی ہو تو بینک کو پہلے نوٹس ادا. اس قسم کی جو ہے امانتوں پر بینک سود ادا کرتا ہے، لیکن سود کی جو شرح ہے وہ میادی امانتوں کے مقابلے میں کم ہوگی. میادی امانتوں پر بینک سب سے زیادہ سود دیتا ہے، پھر بچت پہ دیتا ہے، طلبی پہ بالکل نہ ہونے کے برابر دیتا ہے، اور پھر نفع نقصان شراکتی کھاتوں پر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ ضیاء الحق حکومت کے دوران بینکوں میں سود کے عنصر کو ختم کر کے بینکوں میں نفع نقصان کی بنیاد پر شراکتی کھاتے کھولے گئے. PLS اکاؤنٹ ان کو کہتے ہیں. PLS پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ. اس قسم کے کھاتوں پر سود کی بجائے نفع کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن ان کھاتوں کے تحت جو جمع ہونے والی رقم تھی وہ بھی سودی کھاتوں کے ساتھ مکس ہو گئی. اس لیے یہ تجربہ زیادہ کامیابی سے نہیں چل سکا، محض سود کا نام تبدیل کیا گیا. حقیقت میں کہتے ہیں کہ بینکنگ میں اسلامی روح شامل ہی نہیں ہو سکی. ان کھاتوں پر منافع کی شرح مقرر نہیں، بلکہ ہر 6 ماہ بعد بینک اپنے کاروبار کی بنیاد پر منافع کی شرح کا اعلان کرتا ہے، اور ہر بینک کی یہ منافع کی شرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تجارتی بینکوں کا پہلا فرض ہم نے کر لیا امانتیں جمع کرنا. امانتیں 4 قسم کی: میادی، طلبی، بچت اور پھر نفع نقصان شراکتی کھاتے. دوسرا جو تجارتی بینک کا فرض ہے وہ ہے قرضے دینا. پہلا تھا امانتیں جمع کرنا، دوسرا ہے قرضے دینا. تجارتی بینک کا دوسرا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر یہی رقم اپنی ذمہ داری پر ضرورت مندوں کو قرض دے دیتے ہیں، اور پھر خود کیا کماتے ہیں؟ سود. یہ قرضے بینک کی آمدن کا بھی ذریعہ ہے. بینک عام طور پر اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے پاس کل کتنی رقم ہے. اس میں سے کچھ رقم وہ اپنے پاس نقدی کی صورت میں رکھ لیتا ہے، اور جب کوئی شخص بینک سے رقم نکلوانے کے لیے آتا ہے تو اس کو یہ رقم ادا کرتا ہے. باقی رقم سے وہ لوگوں کو قرض دے دیتا ہے، ضرورت مندوں کو، اور پھر خود نفع کماتا ہے. قرض جب جاری کرتا ہے تجارتی بینک تو لوگوں کی جائیداد، زمین، زیورات ان کو بطور ضمانت یا رہن کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ قرضوں کی واپسی محفوظ ہو. قرض جاری کرتے وقت بینک کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرض جاری کرتے وقت بینک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے؟ قرض کی منظور شدہ رقم جمع ہوتی ہے، پھر چیک کے ذریعے اس رقم کو نکلوایا جاتا ہے. یہ قرضے طلبی بھی ہوتے ہیں، قلیل مدت کی بھی ہوتے ہیں اور پھر طویل مدت کی بھی ہوتے ہیں. پھر جو تجارتی بینکوں کا اہم کام ہے وہ ہے کہ یہ ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں. تجارتی بینک لوگوں کو براہ ہنڈیوں کو بٹا لگانا بھی ہم نے دیکھا تھا. ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لین دین کرتے وقت نقد ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ ادائیگی کے لیے ہنڈی لکھ لیتے ہیں. ہنڈی کون لکھتا ہے؟ فروخت کار خریدار کے نام ہنڈی لکھتا ہے، جس کی مدت عام طور پر 3 سے 9. اس میں ہم نے ان کی قسمیں بھی پڑھی تھی: درشنی، غیر درشنی، ملکی، غیر ملکی ہنڈی. ان کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 سے 9 ماہ. ہنڈی وصول کرنے والے کو اگر وقت سے پہلے رقم چاہیے، یعنی فروخت کار کو اگر رقم وقت سے پہلے ضرورت پڑ جائے تو وہ اس ہنڈی کو کسی بھی تجارتی بینک کے پاس لے جاتا ہے، اس پر بٹا لگوانا کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ کروانا، باقی رقم وصول کرتا ہے. بینک اس ہنڈی پر اپنا کمیشن کاٹ کر باقی رقم تاجروں کو مہیا کرتا ہے تاکہ وہ اس رقم سے اپنی ضروریات کو پورا کریں.
اس طرح تجارتی بینک تجارت کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کا ایک اور فرض یہ ہے کہ یہ آسان آلۂ مبادلہ ہے، یعنی کہ لیے کیا کرتے ہیں کہ جو بینکوں میں استعمال زر ہوتا ہے لوگ اس کو بلا حیل و حجت جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو 1 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ کیا کرے، اس کو نوٹوں کی شکل میں ادائیگی کرنے کی بجائے وہ کیا کرے، ایک چیک لکھ کر دے اپنے دستخط کر کے، دوسرا شخص اس چیک کو قبول کر لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیک پر اسے 1 لاکھ روپے کی رقم مل جائے گی۔ اس طرح بینکوں نے لین دین کے معاملے میں ادائیگیوں کو آسان بنا دی، اب بھاری رقم کو گننا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ بینکوں کے یہ چیک جو ہیں یہ کام آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم ڈرافٹ اور چیک جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ زر کی بحفاظت سہل منتقلی کرتا ہے، یعنی بینک زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ لوگ بینکوں کے ذریعے اپنی رقم کو ایک شہر سے دوسرے شہر بذریعہ چیک، ڈرافٹ، ٹی ٹی ایم ٹی منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی رقم بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، راستے میں کوئی چوری کا ڈر نہیں رہتا اور ان کی جان و مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ بینک ایجنسی کی خدمات بھی سر انجام دیتا ہے۔ تجارتی بینک ایجنسی کی خدمات باہم پہنچاتے ہیں۔ عام لوگ بینکوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، تو ایجنسی کی خدمات کیا ہوتے ہیں، ایجنسی سروسز کیا ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ بل جمع کرواتے ہیں، سوئی گیس کا، ٹیلی فون کا، بجلی کا، یہ بل جو ہے یہ بھی تجارتی بینک آسانی کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کی فیس ہوتی ہے، سیکنڈری بورڈ، یونیورسٹیوں کے امتحانات کی فیس، اسکولوں کالجوں کی فیس، یہ بھی بینکوں میں جمع ہوتی ہے۔ پاسپورٹ کی فیس، حج کی فیس، یہ تمام جو ہے وہ بینکوں میں جمع ہوتی ہے، تو تجارتی بینک یہ کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کی قیمتی چیزیں جیسے کہ گولڈ ہو گیا، ضروری کاغذات، وصیت نامے، ہیرے جواہرات، زیورات، ان کو نقد جو ہے وہ رقم لیتا ہے اور ان کو بینک جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ بینک یہ خدمت، اس میں کچھ معمولی سی وہ فیس جو ہے وہ بھی لے لیتا ہے۔ بینک سرمایہ کاری کرتا ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لوگوں کو امانتیں دیتا ہے اور پھر خود کیا کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے۔ جیسے پاکستان میں حبیب بینک نے حبیب شوگر ملز اور یونائٹڈ بینک نے یونائٹڈ کیمیکلز میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کام جو ہے بینک وہ بھی کرتا ہے، اس میں یہ کہ بینک جو اپنے کھاتے، اچھی جو شہرت والی فرمیں ہوتی ہیں، کھاتے دار ہوتے ہیں، ان کو اوور ڈرافٹ دے دیتا ہے، یعنی کھاتے سے زیادہ رقم دے دیتا ہے۔ غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں درآمد برآمد کنندگان کی مدد کرتا ہے، حج درخواستیں وصول کرتا ہے، خود روزگار اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کرتا ہے۔ پھر گرین ٹریکٹر اسکیم آپ نے نام سنا ہوگا، زرعی شعبے کے لیے ادویات، بیج، کھاد، کاشتکار کو پیداواری آلات وغیرہ فراہم کر کے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینکوں نے زر کی گردش کو تیز کیا، صنعت کو ترقی دی، تجارت کو ترقی دی اور لوگوں کے لیے جو ہے آسانی جو ہے وہ فراہم کی۔ تجارتی بینکوں کے فرائض ہم نے پڑھ لیے، ہم نے کیا اس میں پڑھے کہ لوگوں کی امانتوں کو جو ہے یہ جمع کرتا ہے۔ امانتیں 4 قسم کی، میادی، طلبی، بچت اور نفع نقصان شراکتی کھاتے۔ پھر جو بینک ہے تجارتی بینک، یہ لوگوں کو قرضے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتا ہے، یہ آسان آلۂ مبادلہ ہے، زر کی بحفاظت سہل منتقلی کرتا ہے، ایجنسی کی خدمات سر انجام دیتا ہے، لوگوں کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، خود سرمایہ کاری کر کے منافع کماتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اور کچھ اور جو کام ہے جو جیسے حج درخواستیں وصول کرنا، یہ کام جو ہے، اور خود جو خودکار اور روزگار اسکیم ہے اس کے تحت لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے تجارتی بینک۔ زر کی تخلیق کیسے کرتا ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے جو ہے وہ زر کے چیپٹر کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی آپ لوگ تیار کرتے چلے جائیں، اور زر کی تخلیق کا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا دوں گی۔ اس میں جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بینک کے چیپٹر میں اس سے ساتھ ساتھ ہی یاد بھی کر لیں، اس میں جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔